8 जुलाई को 4 मुलजमान अमेर असकर, सज्जाद, उबैद और शकील को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के दौरान इनके राह से लिंकेजेस साबित हुए। सारी कार्रवाई का मास्टरमाइंड एक खलीजी रियासत में रिहाइश पजीर भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट और हैंडलर संजीव कुमार उर्फ फौजी ये मुलविस था। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। 18 मई 2025 को बदीन में 45 साल अब्दुल रहमान के कत्ल की तहकीकात में रॉ नेटवर्क का सुराग लगाया। इस कत्ल पर भारतीय मीडिया ने जश्न मनाया था। वारदात में रॉ के मुलविस होने के शवाहिद मिले। एडिशनल आईजी सीटीडी सिंध आज़ाद खान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़ाद खान ने बताया कि कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी का हैंडलर संजय मुलविस था। उसी ने मंसूबाबंदी की, उसके बैरून मुल्क से राब्ते भी थे। रॉ ने अलहदगी पसंद तंजीम को सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल किया। कत्ल की सीसीटीवी भी 3 मुलजमान को देखा गया। ऐनी शाहिदीन ने भी देखा। कत्ल में मुलविस 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक फौज बलूचिस्तान के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। ISPR के मुताबिक सैयद आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत का दौरा किया। दौरे का मकसद सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा और तरक्याती इक़दामात का मुआयना है। फील्ड मार्शल ने सिविल और अस्करी इदारों के दरमियान हम आहंगी पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल को फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन जनूबी बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। बाजौड़ ऑपरेशन के हवाले से फितनतुल खवारिज का एक और अवाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। फितनतुल खवारिज के खारजी नूर वली का एलामिया मंजर आम पर आ गया। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 18 अगस्त को बाजौड़ के अवाम को वाज़ेह हिदायत दी थी कि ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों को इलाके में दाखिल ना होने दें। जवाब में नूर वली की जानिब से मकामी कमांडरों को बाजौड़ छोड़ने से रोक दिया गया। ऑपरेशन को जुल्म करार दिया। सेंट्रल जेल मर्दान से अहम दहशतगर्दों के फरार होने का मंसूबा नाकाम। 3 दहशतगर्दों को निकालने की कोशिश नाकाम बना दी गई। सरकारी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने खुद को बीमार जाहिर करके अस्पताल रेफर करवाया। साथियों के मदद से रास्ते अस्पताल से फरार कराने का मंसूबा था। दहशतगर्दों को छुड़ाने के लिए साथियों की गाड़ी रास्ते में पहुंचाई गई। अस्पताल से फरार या कैदी वैन पर हमले का मंसूबा था, नाकाम बनाया गया। गाड़ी से 4 पिस्तौल और बारूदी मवाद भी बरामद। दहशतगर्दों के खिलाफ मजीद मुकदमा दर्ज। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स। अहम शख्सियत का VVIP काफिला गलत रूट पर चला गया। ज़राए के मुताबिक अहम शख्सियत के रूट के दौरान पायलट इंस्पेक्टर माशूक काफिले को रवात टी क्रॉस की जानिब ले गया। मामले की संगीनी पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ज़िशान हैदर को तलब कर लिया। वाक़े की हाई लेवल इंक्वायरी शुरू कर दी गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बांग्लादेश के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर ढाका पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दौरा बांग्लादेशी हुकूमत की दावत पर हो रहा है। बांग्लादेशी क़यादत से अहम मुलाक़ातें होंगी। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि 13 बरस बाद किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का पहला दौरा बांग्लादेश है। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी मिसाइलों की कामयाबी ने अमेरिका को मिसाइल प्रोग्राम तेज करने पर मजबूर कर दिया। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की फजाइया ने चीन के तैयार करदा PL-15 मिसाइल को कामयाब इस्तेमाल करते हुए भारतीय जंगी तैयारों को 100 मील से ज़ायद फासले पर मार गिराया।
واقعے نے عالمی سطح پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے فضائی ہتھیاروں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ امریکی فوج کو اپنی فضائی برتری برقرار رکھنے کے لیے فوری اقدامات اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں گرفتار بانی پی ٹی آئی کا بھانجا شہنشاہ عظیم 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ ملزم کو سخت سیکیورٹی میں انسدادی دہشت گردی عدالت لاہور لایا گیا۔ عدالت نے ملزم کو 30 اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ 9 مئی کو ہر شہر میں ایک جیسے واقعات پیش آئے، کیا اس کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ پی ٹی آئی کو چاہیے تھا کہ 9 مئی کو تسلیم کرتی اور اس پر معافی مانگتی۔ رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ سیاسی ڈائیلاگ میں ہر چیز ہر بات ہو سکتی ہے، سیاسی ڈائیلاگ یا عدالتی فیصلوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ جمہوریت ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں۔ جو بھی مذاکرات ہوں گے وہ سب کے سامنے ہوں گے۔ موجودہ حکومت کسی کو بائی پاس کرے گی نہ کرنے دے گی۔ اشتہاریوں اور مفروروں کو پکڑنا کسی کی خواہش نہیں ہے، قانون کا فرض ہے۔ کور کمانڈر کے یونیفارم کی توہین کرنے والے معصومیت کارڈ اور 4 دیواری کارڈ مت کھیلیں۔ صوبائی وزیر عظمہ بخاری کہتی ہیں کور کمانڈر ہاؤس بھی کسی کا گھر ہے، وہاں بھی چادر اور 4 دیواری کو پامال کیا گیا۔ کیا صرف چادر اور 4 دیواری تحریک انصاف کے لوگوں کا ہے، باقیوں کا نہیں؟ جو 9 مئی مقدمات میں نامزد اور مطلوب ہیں ان کو ہر صورت سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے۔ سابق رکن پنجاب اسمبلی احمد خان رچر اور محمد احمد چٹھا کی نااہلی، ضمنی انتخابات رکوانے کے لیے درخواستیں ناقابل سماعت قرار۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواستوں کو مسترد کر دیا، ریمارکس دیے کہ پہلے گرفتاری دیں پھر درخواستیں قابل سماعت ہوں گی۔ نیب نے خیبر پختونخوا میں سرکاری زمینوں پر قبضوں کی تحقیقات شروع کر دی۔ سیکرٹری جنگلات، وائلڈ لائف اور ماحولیات سمیت دیگر کو مراسلہ بھیج دیا گیا۔ تمام سرکاری زمینوں کا ریکارڈ اور دستاویزات طلب۔ نیب حکام کے مطابق زمینوں پر غیر قانونی قبضوں اور جعلی کاغذات کی تحقیقات ہوں گی۔ ریاستی زمینوں کے غلط استعمال پر کارروائی کا فیصلہ۔ تمام متعلقہ محکموں کو 15 روز میں ریکارڈ جمع کرانے کی ہدایت۔ وقت کے تقاضوں کے ساتھ معیشت کی ترجیحات کو ڈھالنا ہوگا۔ دنیا کے دوسرے ممالک کے نسبت پاکستان کا بینکنگ نظام پیچیدہ ہے۔ ملک کے 10 سے 15% لوگ ڈیجیٹل کاروبار سے مستفید ہو رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہا کہ مستقبل میں ڈیجیٹل اثاثوں کا رجحان بڑھے گا۔ سرمایہ کاری میں شفافیت کو یقینی بنانا ہوگا، ریگولائزیشن کو بھی بہتر کرنا ہوگا۔ حکومت کی کوشش ہے سرمایہ کاروں کے لیے سہولت پیدا کی جائے۔ شہر کراچی میں وقفے سے ہلکی بارش کا سلسلہ جاری۔ مختلف علاقوں میں رم جھم نے موسم خوشگوار کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ایک اور مانسون سسٹم 27 اگست سے شہر قائد سمیت سندھ کے بیشتر حصے پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ گزشتہ دنوں ہونے والی برسات کی وجہ سے لیاقت آباد 10 نمبر کی سڑک دھنس گئی، ٹریفک کی روانی متاثر، شہریوں کو مشکلات۔ ملک کے مختلف شہروں میں بارش کا نیا سلسلہ شروع، 30 اگست تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ سندھ اور پنجاب کے متعدد حصوں میں برسات سے گرمی کی شدت میں کمی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی خیبر پختونخوا میں مطلع جزوی ابرآلود، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بادل برسنے کا امکان۔ گلگت بلتستان، مری گلیات اور کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ، الرٹ جاری۔ انتظامیہ کو صورتحال سے نمٹنے کے لیے چوکس رہنے کی ہدایت۔
بھارت کی آبی دہشت گردی جاری، بھاکرا پونگ ڈیم اور فیروزپور بیراج سے 1,20,000 کیوسک اضافی پانی چھوڑ دیا، درجنوں دیہات اور آبادیاں دریا برد ہو گئی، مکانات منہدم، کھڑی فصلیں زیر آب۔ میلسی میں دریائے ستلج میں ہیڈ سائفن کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، دریا کے کنارے زیر کاشت فصلیں زیر آب آ گئیں، مقامی لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی۔ چونیا کے قریب دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، انتظامیہ نے کوٹھی فتح محمد کے مقام امدادی کیمپوں کو لگایا، ریسکیو ٹیمیں پھنسے افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے میں مصروف ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے غیر قانونی کان کنی پر پابندی لگا دی، دریا سندھ اور کابل کے کناروں پر سونے کی تلاش پر 60 دن کے لیے پابندی عائد کی گئی۔ صوبائی محکمہ داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، خلاف ورزی پر دفعہ 188 کے تحت کارروائی ہوگی۔ کہا گیا ہے کہ غیر قانونی کان کنی سے ماحولیاتی اور امن و امان سے متعلق خطرات پیدا ہو رہے ہیں۔ کوئٹہ کے علاقے مسلم باغ میں ڈکیتی کا ڈراپ سین، ایس ایچ او سمیت 4 پولیس اہلکار واردات میں ملوث نکلے، تحقیقات میں جرم ثابت ہونے پر اہلکار برخاست، مقدمہ درج کر دیا گیا۔ لاہور میں سی سی ڈی سے 2 مبینہ مقابلوں میں 3 ملزمان ہلاک، چوہنگ کے علاقے میں ملزم عمران مارا گیا۔ دوسرے مقابلے میں ہلاک ملزم رمیش اور مبشر کو ریکوری کے لیے لے جایا جا رہا تھا، ساتھیوں کی گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ جھنگ میں سی سی ڈی سے مقابلے میں شاہد نامی ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے چل بسا، ملزم 14 مقدمات میں مطلوب تھا۔ راولپنڈی کے علاقے دھمیال میں شوہر کے مبینہ تشدد سے خاتون کی ہلاکت، مقدمے میں اہم پیش رفت، پولیس کے مطابق گرفتار ملزم عامر عباس نے دوران تفتیش خاتون پر تشدد کا اعتراف کر لیا، مزید تفتیش کا عمل جاری۔ لاہور رائیونڈ میں پھلوں کی قیمت پر بحث کے دوران ریڑھی باندھ کا ساتھیوں کے ہمراہ گاہک پر تشدد، شہری موقع پر جاں بحق، بھائی زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق واجد نامی شخص کی موت سر پر شدید چوٹیں لگنے سے ہوئی، مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ تنخواہوں کی عدم ادائیگی، عباسی شہید اسپتال کراچی میں ڈاکٹرز کا احتجاج، او پی ڈیز کا بائیکاٹ، مریضوں کو مشکلات کا سامنا، ڈاکٹرز کی اسپتال انتظامیہ سے تلخ کلامی۔ دہشت گرد اسرائیل کے نہتے فلسطینیوں پر وحشیانہ حملے جاری، صہیونی فورسز کے تازہ کارروائیوں میں مزید 47 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی، شہداء میں 5 امداد کی متلاشی بھی شامل۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 62,200 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹنز نے کہا کہ غزہ سٹی کو تباہ کرنے کی دھمکی دے دی۔ چین کے صوبے چنگھائی میں یلو ریور پر زیر تعمیر پل کا درمیانی حصہ منہدم، حادثے میں 12 افراد ہلاک، 4 لاپتہ ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق واقعہ اس وقت پیش آیا جب پل کی تعمیر کے دوران اسٹیل کیبل اچانک ٹوٹا، حادثے کے باعث پل کا درمیانی حصہ ٹوٹ کر دریا میں جا گرا۔ شاعری سے دلوں کو جوڑنے والے مشہور صوفی بزرگ حضرت بابا بلے شاہ کے عرس کا دوسرا روز، قصور میں ملک بھر سے عقیدت مندوں کی آمد، مزار پر حاضری، زائرین کے لیے لنگر و نیاز کا اہتمام۔ دبئی میں قومی ٹیم کا پریکٹس میچ، سلمان 11 نے حارث 11 کو 2 رن سے شکست دے دی۔ سلمان 11 نے مقررہ اوورز میں 142 رنز بنائے، ہدف کے تعاقب میں حارث 11 19.5 اوورز میں 140 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ ٹیم آج آرام کرے گی۔ ایشین باڈی بلڈنگ میں پاکستان نے چوتھا گولڈ میڈل جیت لیا۔ تھائی لینڈ میں فیضان نے بھارت، ہانگ کانگ، سری لنکا، تھائی لینڈ، ملائیشیا کے ایتھلیٹس کو شکست دی۔ بلال احمد نے 180 سینٹی میٹر ہائٹ کیٹیگری میں گولڈ میڈل لیا۔ اس سے قبل فراست علی اور اعجاز نے گولڈ میڈل جیتے تھے۔
اور انگلینڈ کے شہر سندرلینڈ میں وومنز رگبی ورلڈ کپ کا میلہ سج گیا. فنکاروں کی پرفارمنس اور آتش بازی نے 4 چاند لگا دیے. میزبان انگلینڈ نے افتتاحی میچ میں امریکہ کو 69-7 کے اسکور سے شکست دے دی.